العظيم بوجهه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقنا في الدين ربي زدني علما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وصحبه अजमाइन अम्मा बाद आज हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक करेंगे छोटे छोटे लेकिन रिलेटेड ये हमारी मसनून दुआओं से ही होंगे। सबसे पहले तो आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई गई है या फिर जिसके पास हार्ड कॉपी में किताब मौजूद है वो या कि नस्ताइन में आप ये टॉपिक वाइज देख सकते हैं। 2 से 3 दुआएं हम इंशाल्लाह उसमें से करेंगे और कुछ दुआएं हम दूसरी जगह से करेंगे जो किसी आपको आम किताब में इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। और ये किताब पढ़ाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है। पहले भी किसी ने मुझे पूछा था कि कोई आप किसी ख़ास इंस्टीट्यूट से एफ़िलिएटेड है। मैं किसी इंस्टीट्यूट से एफ़िलिएटेड नहीं हूँ। अगर हम किसी किताब की कोई रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिर्फ़ एक ही फ़ायदा हमें होता है कि कंपाइल करने वाले ने कुछ चीज़ों को एक ही जगह पर एक कैटेगरी में एक सब हेडिंग में डाल दिया होता है। तो वो हमारे लिए आसानी होती है। अनलाइक कि जो किताब है हिस्नुल मुस्लिम, फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम के नाम से जो कि बहुत मशहूर किताब है। उस किताब के अंदर इतनी दुआएँ हैं और इतनी काम की दुआएँ हैं वो तमाम कि वो आपको वो पूरा मजमूआ किसी और किताब में कभी भी नहीं मिलेगा। वो एक बहुत मशहूर किताब है और बिल्कुल लिखने वाले मोस्ट ऑथेंटिक शयूख में से हैं। लेकिन उस किताब का पढ़ना, पढ़ाना का मसला क्या है कि जब हम उसको एज़ अ टेक्स्ट पढ़ाते हैं तो फिर उसमें कैटेगराइज़ नहीं हुआ हुआ। यानी कि हर तरह की दुआ हर पेज पे नेक्स्ट पेज पे फिर वो आती जा रही है। लेकिन अनलाइक इस वाली किताब में जो कि छोटी सी किताब है तो इसके अंदर इस्तग़फ़ार की अलग कैटेगरी बनी हुई है, सुबह शाम के अज़कार की अलग कैटेगरी है, नमाज के बाद की अलग कैटेगरी है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इस किताब में से यहाँ पर एक टॉपिक है, अगर आप लोगों ने इसका उर्दू वर्जन खोला हुआ है तो इसके अंदर एक है तकरीबन इंडिगो कलर का एप्लीकेशन में आपको ये दिखाई देगा, दुश्मन के शर से हिफाजत की दुआएं। और एक अलग कैटेगरी है वो है हिफाजत की दुआएं, ठीक है, वो अलहदा है और ये अलग है, दुश्मन के शर से हिफाजत की दुआएं। एक बात तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो हमारा दुश्मन है ना, वो जो कहते हैं ना अव्वल नंबर जो दुश्मन है वो है शैतान। बस यहाँ तक कि आपने सूरह यूसुफ पढ़ी, उसके अंदर भी आपने देखा कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो अब्बा थे याकूब, वो जब उस तकलीफ से गुजरे अपने बेटे की जुदाई से तो उन्होंने भी उस वक्त यही कहा था कि ये शैतान का काम है। उससे पहले जब वो अपने बेटे को वार्न कर रहे थे उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि ये शैतान जो है ये सबसे बड़ा दुश्मन है तुम लोगों का। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे भाई तुम्हारे दुश्मन है। तो याद रखिए कि हमेशा अगर हम ये चीज़ ज़हन में रखें तो हमारे लिए दूसरों को माफ़ करना भी आसान होता है। तो सबसे पहले हमारी जो दुआ है वो है दुआ नंबर 4 है इस कैटेगरी में। अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिसमई व बसरी वजअलहुमा अलवरिस मिन्नी वंसुरनी अला मन यज़लिमुनी व खुज़ मिन्हु बिसारी। आप में से जिन लोगों ने एप्लीकेशन नहीं की है ना वो एप्लीकेशन कर लें, इसलिए क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग तो या तो तजवीद नहीं जानते या फिर पढ़ने को उस तरीके से नहीं पढ़ते अरबी को जिस तरह से पढ़नी चाहिए। तो इसके अंदर एक ऑप्शन है प्ले करने का, तो जब आप प्ले करते हैं तो वो उसके अंदर ट्रांसलिटरेशन भी आप साथ-साथ देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये फ़ायदा है। अदरवाइज़ ये आसानी से हर जगह पर ये किताब अवेलेबल है। छोटे साइज़ में मिल जाती है, बड़े साइज़ में मिल जाती है और बहुत मुनासिब सी इसकी कीमत है, इतनी ज़्यादा नहीं है, 60 या 120 रुपीस की मिल जाती है पाकिस्तान में। इवन इंडिया में भी मौजूद है। तो इस दुआ में देखें कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या माँग रहे हैं और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें दुआ मिलती है कि अल्लाह तू मुझे मेरे कानों और आँखों से मुस्तफ़ीद होने का मौका अता फ़रमा। मत्तिइनी का मतलब होता है ताउन से निकला है ये, ठीक है? बिसमई कान को कह रहे हैं, यानी कि समाअत की बात हो रही है। बेसिकली कान की बात नहीं हो रही, कान को तो उज़ुन कहते हैं। लेकिन बिसमई का मतलब है कि मैं अपने कानों से जो कुछ भी सुनूँ या मेरे कानों के जो-जो भी फ़ंक्शंस हैं ना, वो और व बसरी और मेरी नज़र का जो भी फ़ंक्शन है, आँखों की जो बसीरत है, उसका जो फ़ंक्शन है, उससे मेरे लिए ताउन करे, मेरे साथ ताउन करे, ठीक है? और ताउन का मतलब हमेशा पॉज़िटिव में ही होता है।
تو آپ اللہ سے پہلے یہ دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي، اور ان کو میرا وارث بنا دے. ٹھیک ہے، وارث تو آپ کو لفظ سمجھ میں ہی آ رہا ہے، یہ سمپل سا اردو کا ہی لفظ ہے جو کہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ میرے لیے ان دونوں کو میرے لیے وارث بنا دے. ٹھیک ہے، انہیریٹر بنا دے میرا. پھر وَانْصُرْنِی، اور پھر میری مدد فرما، عَلَىٰ مَن يَظْلِمُنِی، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما. وَانْصُرْنِی کا مطلب ہوتا ہے نصر، نصر اللہ جس کو کہتے ہیں نا ہم. اور وَخُذْ مِنْهُ بِثَارِی، اور اس سے میرا انتقام لے. اب یہ دعا جب آپ کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت پڑے گی کسی کے خلاف کوئی بھی محاذ کھڑا کرنے کی، کسی سے بدلہ لینے کی، کوئی اسکیم بنانے کی، کوئی سازش کرنے کی، کوئی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا جو حساب کتاب رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیں گے، اور وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ کیا ہے، کہ میرے کان اور آنکھ سے مجھے فائدہ پہنچائے اللہ. کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں اور آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں نا، ہم اسی پر یقین کر لیتے ہیں. کیونکہ یہ کان اور آنکھ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی یہ دل کے اندر جو ریسورسز جو انفارمیشن پہنچا رہی ہیں اس میں آنکھیں آتی ہیں اور کان بھی آتے ہیں. اور زبان جو ہے وہ انفارمیشن لینے کی نہیں، انفارمیشن بھیجنے کی سورس ہے. تو یاد رکھیں کہ کبھی کبھار ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے اس کا مطلب جو ہم نے لیا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا، جو کانوں نے سنا ہوتا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ہم نے ادھوری بات سنی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے کان نے سن کر اپنے دماغ میں کچھ پروسیس کیا، کچھ اور نکلے. تو ہم کبھی کبھار اپنے ہی خلاف کوئی محاذ کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے ہیں، کچھ سن کے کسی کے اوپر تہمت لگانے کا باعث بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو میرے لیے فائدہ مند بنا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ دشمن کے شر سے حفاظت کی دعا ہے، اور اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، اس میں آپ سب سے پہلے اپنی ہی کچھ ایٹریبیوٹ سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. ایک تو یہ دعا، اور یہ دعا بہت کام کی دعا ہے. ہر وہ شخص جو اس قسم کی کسی بھی سچویشن میں ہے کہ یہ سچویشن کوئی ضرور نہیں انسانی سچویشن ہو، اور بھی سچویشن ہو سکتی ہیں، آپ کے ورک پلیس کی بھی ہو سکتی ہے، فیملی لائف کی ہو سکتی ہے. بعض وقت کچھ لوگ زیادہ وہمی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ یہ الگ الگ سچویشن پر آپ کو کام آئے گی یہ دعا. صبح شام میں ایک بار اگر آپ پڑھ لیں تو، اور اس کے بعد آپ کسی اور پر ڈیپینڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، تو یہ جو دعا ہے یہ بیسیکلی ہمیں کافی ویل اکوپ کر دے گی ہر اس چیز کے لیے جس کے بارے میں ہمیں پہلا جو سٹانس ہوتا ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم سوچتے ہیں میں نے ایسی چیز دیکھی ہے، کسی کو میں نے کچھ کہتے ہوئے سنا ہے، کوئی کال پہ بات کر رہا تھا، میں نے سنا کہ وہ یہ بول رہی ہے، بول رہا ہے. بعض وقت جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کو کوئی بات کرتے ہوئے سنتی ہے اور پھر وہ اس کا اپنی طرف سے مطلب نکال لیتی ہے. خاص طور پر یہ دعا میری اپنی لائف میں، اور میں نے آگے بھی جن لوگوں کو بتایا انہوں نے اس چیز کو وٹنس کیا کہ یہ دعا ان بچوں کے لیے بڑی کام کی دعا ہے جو کہ ابھی ابھی سمجھ لیں کہ پیوبرٹی ہٹ کرتے ہیں. وہ کیونکہ یہ شیطان جو ہوتا ہے اس ایج گروپ کے لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے. جب آپ کتاب پڑھیں گے نا مقاعد الشیطان تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. تلبیس ابلیس پڑھیں گے تب آپ کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی، اور کیونکہ ڈیٹیلڈ ورژن ہے اس کا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ دعا اگر آپ اس وقت ہی سیکھ لیں یا سکھا دیں اس ایج گروپ کے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، تو اس میں دیکھیں کہ کہاں کہاں یہ جو کچھ بھی آج کل فتنہ فساد ہے نا سوسائٹی میں، وہ تمام چیزیں یہ دعا کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا مسنون دعا ہے. اور بعض وقت کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ مسنون نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے الفاظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان دعا کو ان الفاظ کے ساتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا وہ مسنون دعا ہے یا اس کو انڈورس اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم جیسے کہ ابھی ایک دعا ہم پڑھیں گے جو کہ یوزلی تو انہوں نے دعا کے طور پہ لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ویک نریشن سے ہمیں ملتی ہے. لیکن جب آپ اس کے الفاظ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی خوبصورت دعا ہے. یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے چاہے آپ اردو میں کریں یا عربی میں کریں. تو آج اس کو مارک کر لیں. ہمارے پاس وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں دشمن کے شر سے حفاظت کی کیٹیگری کے اندر دعا نمبر 4 ہے یہ.
اور اس کے بعد ہم آئیں گے دعا نمبر 6 میں. اب دعا نمبر 6 اسی سیم کیٹیگری کے اندر، اس سیم کیٹیگری میں یہ جو دعا ہے یہ بہت اہم دعا ہے. اس دعا کے اندر بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. ہر وہ شخص جس کو وہم رہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، میرے اوپر نظر ہو گئی، کسی شخص کی کوئی چالاکی ہے وہ میرے خلاف کرتا رہتا ہے، یا ہماری فیملی کے خلاف کوئی چالاکیاں دکھا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، کوئی اسکیم بنا رہا ہے، یہ تمام وہم، تہمات، یا پھر حقیقی طور پر بھی اگر یہ سب ہو رہا ہے تو یہ دعا جو ہے ہمیں ہمارے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر دعائیں جو مسنون طریقے سے ہمیں ملتی ہیں، جہاں دیگر انبیاء کی طرف سے ملتی ہیں، اور ان دعاؤں سے واقعی میں ان دعاؤں سے ہمیں واقعی میں ان تمام چیزوں سے نجات مل جاتی ہے. کسی رقیہ کرنے والے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جادو کے توڑ کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ دعائیں آپ کے لیے کافی ہوں گی. لیکن دعا سیکنڈری ہے، پہلے وہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وحی آئی نا، جو ان کو وحی آئی ہے کوئی سورہ ناس اور فلق کی صورت میں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اسی طرح سے ہم نے ایک سیشن میں جب میں نے کچھ چیزیں بریف کی تھیں آپ کو اسی کیٹیگری میں، جادو، جنات اور نظر، بری نظر، حسد اور یہ تمام، یا پھر وہم بھی اگر کسی کو ہوتا ہے زیادہ کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، یا میری بیٹی خوبصورت ہے، یا میری فیملی لائف بہت اچھی، لوگ نظر لگاتے ہیں. یہ اکثر جو ہے نا وہ لوگوں کو کمپلیکسز بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ ہو بھی رہا ہو. لیکن یہ تمام چیزوں کا جو حل ہے وہ آپ کو خود ہی کر لینا ہے. ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی توڑ کرنے والے کے پاس جانے کی، انلیس اینڈ انٹل خدا نہ خواستہ کوئی واقعی جن پوزیشن ہو. بعض وقت جن پوزیشن ہوتا ہے بٹ اٹ از ناٹ ویری کامن. یہ کامن نہیں ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے. اس صورتحال میں بھی آپ وہ علاج خود کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایزی موسٹ اور اپروچیبل، جو سب سے زیادہ اپروچیبل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورہ ناس اور سورہ فلق کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا ایمان ضروری ہے. آپ کا ایمان اگر اس پر ہوگا تو آپ بہت ایزیلی اس مسئلے کو حل کر لیں گے. آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دعا پڑھنے سے میرا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، میں کیسے دشمن سے بچ جاؤں گا، میں نے صرف ایک دعا پڑھی ہے تو دعا پڑھنے سے کیسے میں بچ جاؤں گا، کیوں میرا تو بڑا پرانا جادو ہے، میرے اوپر تو کسی نے قتل کرنے کا جادو کروایا ہوا ہے، کسی نے نعوذ باللہ کسی نے ہماری طلاق کرانے کا جادو کروایا ہوا ہے، کسی نے کچھ بھی کروایا ہوا ہے. وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اور آپ میں سے جن لوگوں نے میرے ساتھ تدبر کی کلاس لی تھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں، تو ہم نے اس کو بہت اچھے سے ڈیٹیل میں دیکھا تھا. آیت وہ ایک ہے لیکن آیت بہت لمبی ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں سمجھا دیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر یہ نہیں ہوتا. لہٰذا تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایونیو کیا ہوگا کہ ہم قرآن کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل نکالیں گے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا. وہ بھی توڑ کے لیے، یہ کہنا چاہیے پروٹیکشن کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق ہے. پھر اسی طرح سورہ البقرہ کی پوری تلاوت کی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور پورے کامل ایمان کے ساتھ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، اور اس کا بہت کوئک رزلٹ ہے. اور یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے سوائے اس شخص کے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ بغیر تجوید کے پڑھتا ہے. اور بغیر تجوید کے مسئلے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ جب آپ تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں تو کچھ کا کچھ مطلب بن جاتا ہے، اور اس لیے بعض وقت یہ چیزیں جو ہیں انٹیمیڈیٹ بھی ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی مسنون آیات ہیں قرآن کی، جو کہ ہم انشاءاللہ اس کو دوسرے سیشن میں انشاءاللہ کور کریں گے. تو ابھی فی الحال اس دعا کو دیکھتے ہیں. اس دعا کے اندر دیکھیے گا کہ باقاعدہ نام لینے کا آپشن ہے اس کے اندر. یہ دعا نمبر 6 ہے. اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ، من شر عبدك فلان وجنوده واتباعه واشیاعه من الجن والانس، اللهم كل جار من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا الہ غیرک. اب جب آپ اس کے الفاظ کے مطلب دیکھیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بڑھے گا، اور یقیناً آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اور کن کن چیزوں میں استعمال کی جا سکتی ہے. اس دعا کو کہاں کہاں ہم پڑھ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر غالب ہے۔ اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے جن سے میں خوف کھاتا ہوں اور ڈرتا ہوں، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ساتوں آسمانوں کو تھامنے والا، وہ زمین پر نہ گر جائے مگر اس کی اجازت سے، تیرے فنا بندے کے شر سے اور اس کے لشکروں اور اس کے پیروکاروں اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے ساتھیوں کے شر سے بھی، اے اللہ ان کے شر سے میرے لیے پناہ بن جا۔ تیری تعریف بڑی شان والی ہے اور تیری پناہ بہت مضبوط ہے، اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دعا کے اندر کتنی جامع دعا ہے، سبحان اللہ، کہ اس کے اندر پہلے آپ تعریف کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور یہ آپ کو ملے کہاں سے الفاظ؟ یہ مسنون دعا کے الفاظ ہیں۔ آپ پہلے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ جب آپ آیت نمبر 102 سورہ البقرہ کو دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ذمہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سب سے جب بڑا ہے، جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ کوئی آپ کے اوپر جادو کر چکا ہوا ہے؟ اور اگر کسی نے جادو کر کے آپ کی جاب خراب کر دی ہے، آپ کی خدا نخواستہ کاروبار بند کر دیا ہے، اور کیا کہتے ہیں بندشیں کر دی ہیں، شادی نہیں ہو رہی، بچے نہیں ہو رہے، یا شادی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ باتیں ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور بہت ساری اس کے اندر حقیقتیں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہیں۔ ہم نے توڑ کروایا تو ہماری شادی ہو گئی، ہم نے توڑ کروایا تو ہمارا بیبی ہو گیا، ہم نے توڑ کروایا تو ہمارے کاروبار کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، نعوذ باللہ؟ کسی نے جادو کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کا سسٹیننس روک دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ پہلے جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ پہلے اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر غالب ہے، یہ بھی جملہ اس میں سیکنڈ جملہ یہی لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کئی زیادہ طاقتور ہے جس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، جن چیزوں سے میں ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، اور خوف اور ڈر میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ خوف کہتے ہیں ان چیزوں سے ڈرنا جس کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، جس کو آپ نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا، اندیکھا کہتے ہیں نا، اندیکھا ڈر جو ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حقیقت آپ جانتے ہیں، یا کسی چیز، جیسے کہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ گرنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ چوٹ لگ جائے گی، وہ نظر آنے والی چیز ہے نا۔ اور اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، اپنی ذات کو یقین دلانے کے بعد، ان چیزوں سے ڈر رہے ہیں نا، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں نا، میں آپ کی پناہ لے رہا ہوں اس کے لیے، اور آپ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب ہم تمام آسمانوں کو تھام کر رکھا ہوا ہے، اور یہ زمین کے اور آسمان کے اوپر جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے تھاما ہوا ہے، تو آپ سوچیں کہ انسان کو کنٹرول کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اب آگے جو جملے لکھے ہیں دیکھیں کہ تیرے فلاں بندے کے شر سے مجھے آپ کی پناہ چاہیے۔ فلاں بندہ، وہاں پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی شخص ہے، کسی پر شک ہے، یا کسی پر یقین بھی آپ کو ہے، تو آپ اس کا نام لے سکتے ہیں، یا کم سے کم علماء کہتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یا اگر گروپ آف پیپل ہے تو آپ ان تمام لوگوں کا خیال ذہن میں لے کر آئیں یہ دعا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر آف دس۔ پھر اس کے شر سے، اگر تو وہ ہے اس طرح سے، پھر اس کے لشکروں سے، اور اس کے لشکر بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جادوگر ہے، فلاں بندہ جادو کرتا ہے، فلاں بندی تعویذ کرتی ہے، فلاں بندی کوئی چیز ملاتی ہے، چینی میں ملاتی ہے، پانی میں ملاتی ہے، یہ تمام چیزیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ شیاطین، ان کے لشکر ہوتے ہیں۔ پھر ان کے پیروکار میں جن، شیاطین، انسان بھی ہوتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جنوں اور انسانوں میں سے ان کے ساتھیوں سے، جو بھی ان کے ساتھی ہیں، کیونکہ بعض وقت کچھ لوگ جن اور شیاطین کی اگر نہیں بھی ہیلپ لے رہے ہیں تو وہ ویسے ہی ایز اے انسانی گروپ آپ کو بلی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے خلاف بھی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ سے صرف پناہ مانگ رہے ہیں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا خود ہی خیال کرنا ہے، خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا معاملہ دیکھ لیں گے، کیا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو ہدایت ہو جانی ہے، وہ چیز رک جائے گی، آپ تک نہیں پہنچے گی،
या उनसे इंतकाम लेना है, वो अल्लाह सुब्हान तआला के ऊपर आपने छोड़ दिया मामला। और ये जो दुआ है ये किसी नेमत से कम नहीं है। इस दुआ में मेरा ख़्याल है इस दुआ को तो बाकायदा छाप कर आगे लोगों में बाँटना चाहिए। पाकिस्तान में तो ये बहुत ईज़िली करते हैं ना। रुक़या की पूरी जो मसनून दुआएँ हैं, रुक़या करने का मतलब है कि जिन शयातीन और इन चीज़ों से आपको अल्लाह सुब्हान तआला की पनाह ले रहे हैं, लेकिन रुक़या का मतलब होता है कि आप मसनून तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला की प्रोटेक्शन में आ रहे हैं। तो उस मसनून तरीके में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कुरान कुरान की आयत जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मिलती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आज क्या करवा रहे हैं? दुआएँ डिस्कशन हो रही हैं या नमाज़ नबी? कौन सी दुआएँ वो जो आपने ग्रुप में शेयर की हैं? अच्छा, दुश्मनों से हिफाज़त हो रही है आज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो तीसरी चीज़ है वो आप देखिएगा कि आप अल्लाह सुब्हान तआला की तारीफ़ शुरू में करते हैं और एंड में करते हैं। जब कहते हैं व तबारक अस्मुका, इसको याद रखें कि अल्लाह सुब्हान तआला का नाम बहुत बाबरकत है। आपको मुख्तलिफ दुआओं में ये जुमला मिलेगा। जब आप अल्लाह सुब्हान तआला की प्रोटेक्शन लेते हैं, तो आपने अल्लाह सुब्हान तआला की तारीफ़ भी करनी ज़ाहिर है और आखिर में भी आप तारीफ़ कर रहे हैं। तो कहना चाहिए कि ये इट्स लाइक अ सैंडविच, दोनों तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको। और आप यकीन करें कि ये दुआ अकेले ही काफ़ी है, वो तमाम वहम वग़ैरह जो भी आप लोगों को होते हैं, अपनी औलाद के मामले में, अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामलात में, माँ-बाप के मामलात में, बहन-भाइयों के मामलात में, एक एक वक़्त आता है कि वो बहन-भाई जो आपस में एक साथ एक घर में रहते थे, पल बढ़ के बड़े हुए हैं, वो जब बड़े होते हैं आपस में एक-दूसरे के ऊपर या तो वहम में पड़ जाते हैं या एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि उसकी नज़र मुझे लगती है, फलाँ बंदे की नज़र मेरी फैमिली को लगती है। तो ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली शैतान है जो कर रहा है। जो कि मैंने आपको रेफ़रेंस अभी दिया था ना कि सूरह यूसुफ में क्या हुआ था। ये शैतान बेसिकली ये फूट डालने की कोशिश करता है। तो आप क्या करेंगे अल्लाह सुब्हान तआला की पनाह ले लेंगे। लेकिन उसका सबसे बेहतरीन तरीका एक तो ये कि कुरानी आयत जो मैंने आपको बताई, जो सूरतों की सूरत में जैसे कि सूरह नास, सूरह फलक, सूरह अल-बक़रा मुकम्मल या फिर सूरह अल-बक़रा की आखिरी 2 आयतें, जिसको अक्सर हम समझते हैं कि सोने से पहले के अज़कार में शामिल है, वो सोने से पहले के अज़कार में शामिल नहीं है, वो दिन भर में कभी भी पढ़ा जा सकता है। और वो हमारे रुक़या में बहुत, बहुत, बहुत अहम हिस्सा है रुक़या करने का और ये मसनून रुक़या करने का तरीका है। इसी तरह से थोड़ी-सी एडिशनल मैं आपको बताती हूँ, एक और आपको छोटी-सी आयत है, सूरह अल-क़लम की आखिरी आयत है। तो वो भी आपको हदीस से उसका रेफ़रेंस मिल जाएगा। इसके अलावा सूरह अल-फ़ातिहा को तो हम जानते ही हैं कि उसके बारे में कितनी मशहूर अहादीस मौजूद है कि वो मुकम्मल रुक़या है। इसी तरह से आयतुल कुर्सी को भी आप पढ़ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इकट्ठी भी पढ़ी जा सकती हैं, पानी पर फूँकी भी जा सकती हैं, एक-एक करके भी पढ़ी जा सकती हैं या अकेले-अकेले भी पढ़ी जा सकती हैं, सिवाय सूरह नास और फलक के। इंशाअल्लाह जब सूरह नास और फलक का इंशाअल्लाह तफ़सीर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका मतलब क्या है। और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई छोटी सूरह नहीं है, ये कितनी बड़ी सूरह है। ये छोटी-छोटी आयतें कितना बड़ा काम कर जाती है। आपका ईमान होना ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास आज सूरह तारिक सूरह अत-तारिक में देखिएगा आयत नंबर 13 और 14। सूरह तारिक में तकरीबन 3 टॉपिक डिस्कस हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तदब्बुर के तौर पर मैं आपको सिर्फ़ ये 13 और 14 थोड़ा-सा रेफ़रेंस देना चाहती हूँ।
आयत नंबर 13 एंड 14 सूरह तारिक में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ पर आयत है इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुआ बिल हज़्ल। इस पर आपने गौर करना है, ज़रूर गौर करें और देखें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बेशक ये कुरान एक क़ौलुन फ़स्ल कहते हैं फैसला कुन बात, फैसला कुन बात या हतमी बात, एंड हम कहते हैं ना एंड डिस्कशन जो होता है, या फिर कंक्लूसिव रीजनिंग जब हम देते हैं, इसका मतलब है कि तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के बाद एंड में जो हम कंक्लूजन निकालते हैं ना, तो ये उसकी बात हो रही है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, फैसला कुन बात, हतमी बात। ये कुरान बेसिकली ये डिसाइसिव वर्ड इसको कहते हैं इंग्लिश में। कुरान डिसाइसिव वर्ड है और आपको पता है कि कुरान हमारे लिए ज़िंदगी में हिदायत का सरचश्मा तो है ही, लेकिन बेसिकली हिदायत इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर हर मसले का भी हल है, कंप्लीट शरीयत मौजूद है दीन की, और हर चीज़ को एड्रेस किया गया है। लेकिन हमने तो कुरान मुकम्मल पढ़ा नहीं है ना, इसलिए हम जानते नहीं कि छोटी-छोटी चीज़ें भी उसमें मौजूद हैं और बड़ी चीज़ें भी, बड़े मामलात भी, यहाँ तक कि पैर कैसे रखना है ज़मीन पे वो भी बात है। सूरतुल हुजुरात में जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि किस टाइम पर किसको विज़िट करना, किस तरह से, क्या एटिकेट्स है किसी को विज़िट करने के, वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, वमा हुआ बिल हज़्ल, आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, और इसको बिल्कुल भी तफरीह के तौर पर नहीं लेना। बिल हज़्ल का मतलब होता है एंटरटेनमेंट या अम्यूज़मेंट आप कह सकते हैं। अम्यूज़मेंट पार्क होता है ना, वहाँ पर क्या करने जाते हैं हम लोग? तफरीह करने जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ों से, अपने मामलात से, अपनी थकन से, अपनी टेंशन से। आपको लगता है कि हमारा फ़ोकस शिफ्ट हो गया, तो हम अम्यूज़ हो रहे हैं, पैसे भी खर्च कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना अम्यूज़मेंट पार्क में। तो हज़ल का जो बेस्ट ट्रांसलेशन जो मुझे लगती है वो यही है, अम्यूज़मेंट, एंटरटेनमेंट। लेकिन हमने कुरान को क्या किया है? लाइट लिया हुआ है, बहुत हल्का, बिल्कुल हल्का लेते हैं हम। या तो हमें मालूम ही नहीं है कि वो हल्का है या उसमें है क्या? जो लोग जानते हैं उसको क्या करते हैं, थोड़ा-सा पढ़ते हैं और फिर उससे रूगिरदानी कर लेते हैं, मुँह फेर लेते हैं। कि जब उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है, हमारे नफ्स पे बोझ पड़ना शुरू हो गया क्योंकि अब जो हमने पढ़ लिया है, उस पर हमें एक्ट करना पड़ेगा या हमें अपने लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तो फिर मसला आता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये कुरान डिसाइसिव वर्ड है, हतमी बात यही है। शुरू में भी अगर आप इससे कंसल्टेशन ले लें कुरान से, तो आपका भला हो जाएगा, नहीं तो आखिर में तो आपको लेना ही पड़ेगा। और ये भी याद रखें कि आखिरत में, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, कि बजाय इसके कि आखिरत में जाके हमें पछतावा हो इस बात का, तो बेहतर ये है कि हम इस दुनिया में ही इस पर गौर कर लें। तदब्बुर की आयत के लिए ये 2 आयतें छोटी-सी, जो कि हर शख्स ने पढ़ी होंगी। सूरह तारिक ज़्यादातर लोगों को तो हिफ्ज़ भी होती है क्योंकि ये ज़रा छोटी सूरतों में से है। और छोटी एज में जब हम लोग सॉरी स्कूल अटेंड कर रहे थे, तो उसके अंदर भी काफ़ी लोगों के करिकुलम का हिस्सा है, तो उसमें भी याद करवा दी जाती है। या फिर जिन लोगों ने क़ारी वगैरह से पढ़ा होता है कुरान, वहाँ पे भी वो याद करवा दी जाती है। लेकिन आपने कभी गौर तो नहीं किया होगा इस आयत पे कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बहरहाल यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका फ़ोकस कुरान की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं कि इसको इतना हल्का नहीं लें आप। लेकिन हम हल्का बहरहाल लेते हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ रहा है आपको या आप लोगों को, बाकी लोगों को कुरान क्लासेस में, जो कि फ्री क्लासेस हैं, वहाँ पर लेकर आने के लिए आपको कन्विंस करना पड़ रहा है। बाज़ वक़्त छुट्टियों के बाद आपको अपनी ज़ात को भी कन्विंस करना पड़ जाता है।
यहाँ पर एक कुछ चंद रिसोर्सेज़ मैंने शेयर की थी साथ आपसे, उसको ज़रा प्लीज़ स्क्रीन पे शेयर कीजिएगा अगर पॉसिबल है तो। ये कुछ एक्सर्प्ट्स जो होते हैं ना किताबों में से, मैं अक्सर आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। लेकिन इस ये सिर्फ़ शेयर करना है या फॉरवर्डेड मैसेजेस के तौर पे नहीं करना होता, इस पर गौर भी करना होता है। एक तो हमने ये 2 आयतें देखी, तो हमारे लिए सबसे पहला टेक अवे मैसेज क्या है यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से ये हुक्म है, ये कोई सजेशन नहीं है कि आपका दिल करे तो करें, नहीं दिल करे तो ना करें। लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें इस चीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, हम अपनी मर्ज़ी से इस पे अल्लाह की तरफ आते हैं, कुरान की तरफ आते हैं और अपनी मर्ज़ी से उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि कितना हमें अपने आप को भी कन्विंस करना पड़ता है। खाली आपको नहीं, ये हमें भी कन्विंस करना पड़ता है, जो हम इंस्ट्रक्टर बने हुए हैं, लेकिन हमें भी कन्विंस करना पड़ता है। कभी हमारी ज़िंदगी के हालात ऐसे होते हैं, कभी हमारा मूड ऐसा होता है, कभी बीमार होते हैं, कभी गर्मी होती है, बच्चों का मामला, कभी फैमिली का मामला, कभी कुछ, कभी कुछ। तो हमें एक-दूसरे को एक सपोर्टिव पिलर बनना चाहिए, ना कि ये कि अगर आप ढीले पड़ जाएँ, तो मैं भी ढीली पड़ जाऊँ, अगर मैंने छोड़ दिया, तो आपने भी छोड़ दिया। तो ये हमें हमेशा ग्रुप और ग्रुप का मतलब मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं कर रही, यानी कि एज़ अल्लाह का लश्कर के तौर पे हमें आपस में एक-दूसरे के साथ बॉन्डेड रहना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरा है कि जब देख रहे हैं ना हम कि कोई बंदा पहले आता था क्लास में, अब नहीं आ रहा, तो ज़रूर एक-दूसरे से पूछें कि वो बंदा कहाँ चला गया या फलाँ स्टूडेंट थी, वो कहाँ गई? इसी तरह से टीचर का भी काम है कि वो पूछे और इसी तरह से स्टूडेंट का भी काम है कि वो टीचर को पूछे कि आप कहाँ हैं? कहाँ क्या रह गया? या आपने फलाँ चीज़ अनाउंस की थी, उसका क्या बना? या अगर आपके पास कोई सवाल है उसको बेधड़क पूछे ज़रूर, ताकि इसी तरह से बॉन्डिंग जो है वो बढ़ती है। और फिर क्या होता है कि जब बॉन्डिंग बढ़ती है तो शैतान का जो अटैक है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अटैक तो वो आपको पता है कि वो किसी वक़्त भी नहीं छोड़ता। हम छोड़ देते हैं अपना मकसद, बाज़ वक़्त अक्सर ही हम छोड़ देते हैं, लेकिन शैतान नहीं छोड़ता। यहाँ पर देखिएगा कि मैंने एक किताब है, बहुत मशहूर किताब है, अल बिदाया वन निहाया के नाम से, और आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, इमाम इब्न कसीर, ये उन्होंने लिखी है, ठीक है? और मोर पॉपुलरली इट इज़ नोन एज़ द बिगिनिंग एंड द एंड। इसके नाम से हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी भी हो इस किताब को। ये किताब वैसे बहुत काम की किताब है, अगर अल्लाह सुब्हान तआला की तौफ़ीक हुई तो हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले क्यों में हमारे पास इससे बेहतर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है। बट ये भी बहुत अच्छा रिसोर्स है और स्टोरीज़ के लिए और मोर ऑथेंटिक सहाबा स्टोरीज़ के लिए, और और भी मामलात इसके अंदर डिस्कस किए गए। ज़रा बड़ी डिफरेंट कहना चाहिए कि डिफरेंट वाइब की ये एक किताब है। इसके अंदर ये प्रोबेबली उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तरफ से एक रिवायत है। वो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको ये दुनिया की लाइफ़ इसलिए दी है ताकि आप आखिरत इकट्ठी कर सकें अपने लिए। और इसलिए नहीं दी अल्लाह सुब्हान तआला ने ये आपको लाइफ़ कि आप जो है इसी के साथ मोहब्बत में पड़ जाएँ। किसके साथ मोहब्बत में पड़ जाएँगे? दुनिया के साथ, दुनिया की ज़िंदगी के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो लग्ज़रीज़ या जो कम्फ़र्ट हमें मिलता है, जैसे कि फैमिली लाइफ में, अपने करियर में, कुछ लोगों की ज़िंदगी आपको पता है कि वो बड़ी मेहनत से, बड़ी अम, स्ट्रगल से उन्होंने कोई चीज़ अगर अचीव की है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो करियर है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ख़ास सोशल स्टेटस है, तो इंसान है बहुत पड़ जाता है के साथ और फिर उसको लगता है कि इसको मैं कैसे छोड़ूँगा? मुझसे ये छोड़ा नहीं जाएगा, मुझे तो बहुत मोहब्बत है। इसी वजह से लोग जो हैं वो बाकायदा विल अपनी बाकायदा डिज़ाइन करवाते हैं कि ये ऐसी होनी चाहिए, फलाँ चीज़ उसको मिले, फलाँ चीज़ उसको ना मिले, और फिर लोग समझना शुरू हो जाते हैं कि हम इस चीज़ के मालिक हैं। और अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं, तुम तो मच्छर का जो पर होता है ना उसके भी मालिक नहीं हो, सॉरी नाऊज़ु बिल्लाह। तुम तो तितमीर का मैंने ज़िक्र किया था पहले भी, ये जो छुआरों के ऊपर या खजूर के सीड के ऊपर एक झिल्ली सी निकलती है। हम बस जो लोग खजूर खाते हैं उनको पता है कि जब हम खाते हैं उसको और जब सीड उसका अलग होता है उसके ऊपर एक हल्की सी मेम्ब्रेन सी निकलती है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि तुम उस छोटी सी मेम्ब्रेन के भी मालिक नहीं हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो है दुनिया की ज़िंदगी के साथ मोहब्बत में पड़ जाते हैं और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वहन। दुनिया की ज़िंदगी से मोहब्बत करना या दुनिया से मोहब्बत करना या मटेरियलिस्टिक होना, और पहले ज़ाहिर है आपको अपने आप से मोहब्बत होती है, फिर आपको अपने ख़ानदान से मोहब्बत होने लगती है, फिर आपको
اپنی مٹیریل چیزوں سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال ایسے کرتے کرتے آپ دنیا کی محبت میں گہرائی میں پڑ جاتے ہیں اور آخرت کو یا تو بھول جاتے ہیں یا آخرت کو بہت لائٹ لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی سے پہلے قرآن دور جاتا ہے، دین سے ہم دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یا دین کے اندر ہم بہت زیادہ آسانیاں ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کب ہوتا ہے؟ یہ سب جب ہوتا ہے جب ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور ہم آخرت کو زیادہ یاد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ڈسکرائب کیا، یہ نہیں کہا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب ہم یاد کیسے کریں گے؟ ہم تو کبھی ملے ہی نہیں ہے موت سے، ہم تو کبھی دیکھی ہی نہیں ہے نا موت کیسے ہوتی ہے۔ موت کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو عقل والے، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے اعتراف سے، آبزرویشن، مشاہدے کے ذریعے نصیحت پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، ہدایت ان کو مل جائے گی۔ لیکن آپ غور تو کریں، جب ہمارے اعتراف، نہ کہ یہ کہ انتقال ہو جائے کسی کا، کوئی چلا جائے ہمارے قریب میں سے، کوئی دور میں سے چلا جائے، بلکہ کسی نئے بچے کی پیدائش بھی جو ہے یہ بھی آخرت کو ہی یاد کرواتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک دنیا میں نیا بچہ آ جاتا ہے، نیا نیا ایک انڈیویجول، نیا انسان، ایک قسمت، نئے اپنے ضرورتیں لے کے، چاہے وہ بچہ ہے، بچی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ بچے سب کے یہاں ہو رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا یہ کہاں سے آ جاتا ہے اور یہ جائے گا کہاں؟ اب جب وہ دنیا میں آیا تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اب یہ آ گیا ہے تو اب اس نے جانا بھی ہے، اب تو اس کے اوپر یہ چیز کہتے ہیں نا، ابھی تو اس کی قدر میں لکھا جا چکا ہے کہ اب یہ دنیا میں آیا تو اب یہ جائے گا بھی۔ لیکن آپ لوگوں نے قدر کی ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس بارے میں بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، کسی کو یاد دلاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، دوسرے لوگ ہمیں شرم دلا دیتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو تم، ایسے موقع پہ مرنے کی کیوں باتیں کر رہی ہو؟ کیا بھائی قیامت کی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کوئی بات ہے؟ اتنا خوشی کا موقع، عید کا موقع، ایسی باتیں نہ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی لذت کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب آپ موت کو کثرت سے یاد کریں گے، کثرت سے مطلب یہ ہوتا ہے، کثرت کے انشاءاللہ ہم جب حدیث پڑھیں گے تو میں آپ کو سمجھاؤں گی کثرت کا ایکچولی مطلب ہوتا کیا، علماء نے اس کو کیسے ڈسکرائب کیا۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم آپ کی دن میں 50% سے زیادہ آپ کا جو حصہ ہے نا، وہ موت کو یاد کر کے گزرے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ سونے کے وقت جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت موت یاد آتی رہتی ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ اس کے ساتھ ہوگا جو دن میں اپنی نارمل زندگی جب جاگ رہا ہوتا ہے، وہ گزار رہا ہوتا ہے اپنا ڈے روٹین، اس وقت وہ جب اپنی آخرت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، یا کسی کی آخرت کو دیکھ کے اپنی آخرت کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں جو مسنون اذکار جو کہ ہم نے پڑھنے ہی ہوتے ہیں، ان اذکار کو کرتے ہوئے یو ایکچولی مین اٹ، جب آپ اس کا مطلب غور کر کے ذہن میں رکھ کر آپ جب پڑھتے ہیں تو ہی تو آپ اس کو یاد کریں۔ اس لیے ذکر کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ یاد کر رہے ہیں کسی چیز کو۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اپنی دنیا سے جو آپ کا لگاؤ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، یا پھر آپ ایزیلی ڈیٹیچبل ہو جائیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ اچھا جب چھوڑنے کا وقت آئے گا تو مجھے تکلیف تو ہوگی، لیکن میں چھوڑنے کو تیار ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ پھر آپ سیکنڈ سٹیج پہ آئیں گے، اور سیکنڈ سٹیج کیا ہے؟ سیکنڈ سٹیج یہ ہے کہ جب آپ موت کو زیادہ یاد کریں گے تو جب آپ کو خوف آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے کہ پھر میں اس مسئلے کو حل کیسے کروں گا یا کروں گی، میں اس مشکل کو آسان کیسے کروں؟ تو مشکل کو آسان آپ ایسے کریں گے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کی تیاری کریں۔ ساتھ آپ کلاس میں ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ ہماری اسکرین کیوں نہیں شیئر ہو رہی؟ میں نے تو ابھی نوٹس کیا۔
یہ ضرور آپ نے نا شیئر ضرور کر دیں، یا تو گروپ میں کر دیں اگر اسکرین میں نہیں ہو پا رہا تو۔ اچھا جی، تو اب جب ہم نے اپنا انتظام کرنا ہے آخرت کا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس آخرت کو اس کی مشکلیں کم کرنے کا اہتمام کریں گے، ارینجمنٹ کریں گے۔ اس کے لیے ہم نالج حاصل کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا ریسورسز ہمیں دی گئی ہیں، کیا بتایا گیا ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے میں اپنی آخرت آسان اور دنیا بھی آسان کر سکتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں سکھائی ہیں اس میں مور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس چیز کی تاکید کی کہ جب تم دنیا کی کوئی چیز طلب کرتے ہو اللہ سے تو آخری ساری کرو۔ اور قرآن میں آپ کو مختلف آیات بہت کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس چیز پر ریائٹریٹ کیا کہ جب تم دنیا کی زندگی کو طلب کر رہے ہوتے تو آخرت بھی ساتھ ہی طلب کر لیا کرو، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ سوری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے اللہ، آپ کی طرف سے جو بھی خیر نازل ہوگا میں اس کے لیے ضرورت مند ہوں، اس کا ضرورت مند ہوں، میں مجھے چاہیے، وہ میں فقیر ہوں اس کے لیے۔ یا کہنا فقر کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کی کمی ہے میرے پاس وہ نہیں ہے، سو آئی نیڈ اٹ، سو گیو اٹ ٹو می۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ تو پھر آپ آئیں گے اس طریقے پر ڈھونڈتے ڈھانڈتے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، آپ اس جگہ پر آئیں گے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ فول پروف ہو جائے گی، جہاں پر آپ کو پکا پتا ہوگا کہ اب یہاں پر اگر میں نے یہ ایکٹ کرنا شروع کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہیں گے، بجائے یہ کہ ان چیزوں پر ایکٹ کرنا جس کے بارے میں کنفیوژن ہے دنیا میں بھی دین میں بھی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ دیکھیں کہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے جو کہ میں نے آج کے لیے سلیکٹ کی ہے کہ وہ اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو، ان کنتم، اگر تم مومن ہو، اگر مومنوں میں سے ہو۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہی مومن ہوتے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہوگا نا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے۔ ماننے کا مطلب ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم کی تعلیمات ہے اور اوکے دس از ہاؤ اٹ گوز، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنا وہ مومن کرے گا۔ تو جب ہم ڈھونڈتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہم ڈھونڈتے ڈانٹتے اس نالج کی طرف جائیں گے جس سے ہمیں نجات ملے گی آخرت میں اور دنیا میں بھی، تو پھر ہم یقیناً قرآن کی طرف آئیں گے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ قرآن کی مفصلات صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل آخرت کا اچھا خاصا ڈسکرپشن دے دیا، بہت ڈیٹیل میں سمجھا دیا، بتا دیا کہ جب وہ آئے گی تو کیا ہوگا، تم فیل کیسا کرو گے، تمہیں نظر کیا آئے گا، دوسرا شخص تمہیں دیکھے گا تو وہ کیا دیکھے گا، تمہارے ایکسپریشنز دیکھے گا تو، اور جب تم اپنے ایکسپریشنز دیکھو گے تو کیا ہوگا۔ یہ تمام مفصلات صورتوں کی آپ کو میں تھوڑی سی سینٹرل آئیڈیا بتا رہی ہوں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے وہ آخرت جب حاوی ہونا شروع ہو جائے گی دنیا میں، یعنی کہ دنیا اینڈ کی طرف آئے گی تو کیا کچھ ہوگا۔ بائی دا وے جو کتاب کا ریفرنس میں نے ابھی آپ کو دیا تھا البدایہ والنہایہ، دا بگننگ اینڈ دی اینڈ، اس کے اندر ایک والیوم، اس کے تقریباً 14 والیوم ہے اور انگلش ایڈیشن میں آئی تھنک کم ہے، انگلش ایڈیشن انہوں نے ذرا اچھے سے کیا ہوا ہے، تو حقیقی طور پر تو عربی میں موجود ہے یہ کتاب۔ اس کی والیوم نمبر آئی تھنک 7 میں جو آخرت کی جو بھی فتنے فساد ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اس کے اندر بہت اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھائے گئے ہیں۔ تو نہ کہ یہ کہ اس کے اندر پاسٹ سٹوریز ہیں، اس کے اندر فیوچر کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں ریفرنس کے ساتھ موجود ہیں اور موسٹ اوتھینٹک ہیں، کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابن کثیر کی طرف سے کتاب لکھی گئی ہے اور بہت ریمارکیبل کام ہے ان کا۔ اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو اس کو خرید کر ایز اے کلیکشن ضرور رکھیں، اور جب جب ٹائم ملے تو تھوڑا تھوڑا اس میں سے پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کتنی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں۔ آپ کو اپنے پیسے کہیں اور ضائع کرنے کی، ناول اور یہ وہ چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یوٹیوب میں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اپنے آپ میں کافی انٹرسٹنگ بک ہے، اور وہ ایک بک نہیں ہے،
وہ کافی سارے اس کی والیومز موجود ہیں. بہرحال تو اس کے اندر بھی ایک میں نے کہا نا کہ ایک کتاب کے اندر آخرت کا جہاں پر ذکر ہے کہ آخرت میں کیا کچھ ہونا شروع ہو جائے گا اور آخرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا اینڈ آف ٹائمز، وہ بھی اس کے اندر بڑی اچھی ڈیٹیل میں بتایا گیا. اس کے علاوہ انشاءاللہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہ چیزیں بھی مل جائیں گی، اور وہ بھی ایک انسان کی مسلمان کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے، اس کو پتہ ہونا ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے فتنوں سے بچائے، اور یہ دعا ہم ہر فرض نماز میں تشہد میں کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک دعا، ایک اور دعا جو کہ ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے، ان کتابوں میں جو ابھی فی الحال ہمارے کریکولم کا حصہ ہے. اور یہ کتاب یہ دعا ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. میں نے ویسے کوشش کی تھی کہ میں وہ والا آپ لوگوں سے وہ امیج شیئر کروں جس کے اندر ٹرانسلیٹریشن بھی لکھی ہے. اب آپ میں سے جو ٹرانسلیٹریشن بھی نہیں پڑھ سکے گا تو پلیز ہم سے رابطہ کر لے تو ہم سمجھا دیں گے. یہ جو دعا ہے اس سے دیکھیں، پہلے تو اس کا مطلب دیکھ لیتے کہ اے میرے اللہ مجھے ہدایت دے سب سے بہترین اخلاق کی طرف. احسن الاخلاق، بہترین، احسن جیسے اکبر ہوتا ہے، اور احسن یعنی کہ بہترین، بیسٹ والا، بیسٹ اخلاق. لا یہدی لأحسنها، کیونکہ اس کے علاوہ، کیونکہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو کہ اس کی ہدایت ہمیں دے سکتا ہے. پھر اور سب سے بہترین ہدایت دینے والے اللہ سبحانہ. یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے الا انت، سوائے آپ کے، واصرف عنی سیئہا، اور مجھے اخلاق سے دور کر دے. لا یصرف عنی، اور نہیں آپ دور کریں گے سوائے اور نہیں میں دور کر سکتا سوائے آپ کی مدد کے، یا آپ کے علاوہ اور کوئی مجھ سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا. اسی کتاب میں وہ ایاک نستعین میں جو پروٹیکشن کی دعائیں ہیں الگ سے، ایک تو ہے شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے بچنے کی جو ہم نے پڑھی تھی ابھی، اور ایک اور بھی اس کے اندر کیٹیگری انہوں نے الگ کی ہوئی ہے ویسی پروٹیکشن کی دعائیں. تو اس کے اندر ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من I think من سوء الاعمال کر کے ایک لفظ ہے اس کے اندر، کہ میرے برے اعمال سے مجھے بچا اور میرے برے اخلاق سے بھی بچا. اب اس کے اندر یہ دعا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو سکھائی ہے، یہ دعا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے، اور یہ میں دعا آج آپ کو اس لیے سکھا رہی ہوں کیونکہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں ریسنٹلی یہ دعا دوبارہ ایمفسائز کر کے سکھائی ہے کہ یہ دعا فی الحال امت کے لیے بہت ضروری ہے. امت کے ہر مسلمان کے لیے یہ دعا ضروری، چھوٹا بڑا، لڑکا لڑکی، یہاں تک کہ بوڑھے بھی. کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سب سے تیزی سے جو ڈکلائن آ رہا ہے اور سب سے زیادہ جو ڈیفیشینٹ، جیسے کہ ہم آج کل میڈیکل اس میں بات کرتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ ہم لوگ آج کل وائٹامن ڈی میں ڈیفیشینٹ ہیں، اسی طرح سے جو مسلم امت ہے وہ سب سے زیادہ اخلاق میں ڈیفیشینٹ ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کی ہدایت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اس لیے یہ دعا میں نے آج انکلوڈ کی ہے اس لیے. اور ہم دیکھیں کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ کسی کے برے اخلاق سے ہی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بھی برے اخلاق سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے کولیگز ہوں، چاہے ہماری اور فیملی ممبرز ہوں، یا کسی اور فیملی ممبر سے ہم افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یا ایون ہمارے جو گھر میں ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں ان سے ہم پریشان ہوتے ہیں یا وہ ہم سے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آخرت کی تیاری کا سب سے بڑا جو بڑی جو تیاری ہے نا وہ اخلاق کی تیاری ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرا ساتھ بالکل چاہتے ہو نا، بالکل ایسے کہ میں تمہارا ساتھی رہوں، تو پھر اپنے اچھے اخلاق سے میری مدد کرنا، یعنی کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا. اور ظاہر ہے اخلاق اچھا تبھی کرنا ہوتا ہے جب کوئی دوسرے کے برے اخلاق کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، ورنہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے اخلاق جو ابھی ڈسپلے کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے. اچھے کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب کوئی آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ بلا وجہ کا فساد کھڑا کریں گے. وہ بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے لیکن زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. لہٰذا یاد رکھیے گا کہ جب چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے تبھی آپ نے اپنے مورلز یا اپنے ویلیوز ڈسپلے کرنے ہوتے ہیں. بعض وقت ہماری ویسی طبیعت بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اللہ کی خاطر اس چیز پہ ضبط کرنا پڑتا ہے، اپنا ظرف دکھانا پڑتا ہے،
اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے بھی دکھانا پڑتا ہے، یا پھر ہمارے پاس جیسے چھوٹے بچے ہیں، یا اگر ہمارے اپنے بچے نہیں ہیں، ہمارے سمجھ لیں کہ بھانجا بھانجی بھتیجا وغیرہ، یہ سب بھی تو ہم ان سب کے لیے بھی تو رول ماڈل ہے نا. تو ان سب کے لیے بھی یہ دعا، ایک تو یہ دعا کہ آپ نے خود اس دعا کا اہتمام کرنا ہے اور یہ دعا یاد بھی کرنی ہے. نہیں تو آپ کیا کریں گے، اس دعا کے الفاظ یاد کر لیجئے اردو میں، اور اسی مور اور لیس اسی طرح کے الفاظ میں آپ اردو میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ مسنون دعا ہے. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ یہ جو دعا ہے یہ کوئی بہت اوتھینٹک دعا نہیں ہے، لیکن اس دعا کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں. اوتھینٹک نہیں ہے لیکن ویک نریشن سے ملتی ہے آپ کو، جو آپ نے اکثر کسی کتاب میں بھی ہو سکتا ہے پڑھی ہو، کہ شیشے میں دیکھنے کی جو دعا ہوتی ہے کہ اللہم انت کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے میرے اللہ، جیسے کہ آپ نے جیسے کہ آپ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح سے آپ میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دیں. تو یہ ایک تو دعا ہے کہ جو کہ ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے. لیکن میں پھر کہوں گی کہ یہ مسنون نہیں ہے، لیکن جو دوسری میں نے جو ابھی ہمارے سامنے یہ جو شیئر ہو رہی ہے اسکرین پہ، یہ مسنون ہے. اس کی جو روایت ہے وہ زیادہ مضبوط ہے بجائے وہ تو ویک ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے، لیکن اس کے الفاظ خوبصورت ہیں. تو اگر آپ مسنون اینگل کا سے آپ اچھے خوبصورت الفاظ میں دعا کرنا یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے. آم، تو آپ اس کا اہتمام کریں. روزمرہ کے معاملات میں خاص طور پر کسی کے ساتھ ڈیل کرنا ہو، اور خاص طور پر جب آپ کو پتا ہو کہ آپ لوز ٹیمپر کے ہیں، یا فلاں خاص بندے کے ساتھ آپ اپنا ٹیمپر دیتے ہیں، یا چھوٹے بچے کے ساتھ جیسے میں ہوں. اگر میں آپ کو اپنی طرف بتاؤں تو میرا ایک بڑا پرابلم ہے کہ اگر مجھے چیز ریپیٹ کرنی پڑ جائے، آم، اپنے بچوں کے ساتھ 2 سے 3 دفعہ بولنا پڑ جائے، تو پھر مجھے غصہ آتا ہے. لیکن میں اپنی اس تکلیف کو جان چکی ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ پہلی ہی دفعہ اس طریقے سے بتاؤں کہ میرے بچے اس پر عمل کر لیں. کوشش میں کرتی ہوں، لیکن مجھے غصہ آتا ہے تو پھر ظاہر ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں ویک فیل کرتی ہوں. میں اللہ کے کبھی روتی ہوں، کبھی اللہ تعالیٰ کو کہتی ہوں کہ یار اب میرے اندر یہ تکلیف، میری یہ کمزوری ہے. اور یہ یا پھر آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر ضبط کرنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایز اے رول ماڈل سکھایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری آخرت کی تیاری کے لیے. یاد رکھیے گا کہ اخلاق اپنا درست رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت 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 زیادہ چانس ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہوگا. اس لیے کہ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے اپنے اخلاق کو ضبط کے ساتھ رجسٹ کر کے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کوئی خاص اچھا سلوک نہیں کرتے، یا ان کی کوئی چیز آپ کو یاد رہ جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، تو یہ انسانی کمزوریاں ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کا انتظام بھی کیا ہوا ہے. اور سوائے دعا کے اور بہترین تو کوئی اور ریسورس ہو ہی نہیں سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو ہم اپنے ہتھیار کو ضروری نہیں کہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے استعمال کریں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. تو آج کے لیے یہی ہے. اور یاد رکھیے گا دوبارہ سے سورہ طارق کی 2 آیتیں، آیت نمبر 13 اور 14، 13 اور 14، اس پر آپ اکیلے بیٹھ کے ضرور غور کیجیے گا کہ آپ اور میں، ہم نے قرآن کو کتنا لائٹ لیا ہوا ہے، کتنا زیادہ ہم نے تفریح کے طور پہ لیا ہوا ہے. کیا ہم ٹائم پاس کرتے ہیں قرآن کے ساتھ؟ کیا ہم صرف کسی کو بتانے کے لیے کہ جی ہاں میں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے، جی ہاں میں تجوید پڑھ چکی ہوں، جی ہاں میں تو جانتی ہوں. یہ تمام چیزوں کے علاوہ قرآن از مور دین دس. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم لوگ سب مل کے قرآن کو ان ڈیپتھ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے، میری طرف سے آج اتنا ہی ہے.